बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल-हक़ नक्शबंदी। प्रोग्राम आपके सामने है। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन ट्रांसमिशन जारी है। और ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में है कि जो दिन हैं बड़े नाजुक दिन हैं, इनकी बड़ी अहमियत है और बरकत भी बड़ी है। और बरकत उनके लिए जो इनकी हुर्मत को समझते हैं, और बदबख्ती उनके लिए है जो आज भी किसी हवाले से यजीद के लिए नरम गोशा रखते हैं, यजीद को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, यजीद को यानी कि सुर्खी पाउडर लगा के और बड़ा क्लीन के नीचे जैसे हम सफाई करते हैं और क्लीन के नीचे छुपा देते हैं, ऐसे नहीं चल सकता। ख़वातीन हज़रात, हज़रत ज़ैद बिन अरकम बहुत बड़े सहाबी गुज़रे हैं। इनकी फ़जीलत, इनके ईमान पर कुरान पाक की एक सूरत आई है। 70 और 90 यानी 90 के करीब भी रवायात आती हैं कि इनसे अहादीस मरवी हैं। ये बहुत ही मुक़द्दस सहाबी थे। जब हज़रत इमाम पाक का जो सर मुबारक था इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया, रखा गया, तो ख़वातीन हज़रात ये वहाँ पर मौजूद थे, बढ़ापे की सूरत में थे। और ये वाक़या करबला के बाद भी काफ़ी अरसा हयात रहे हैं। इन्होंने जब देखा कि इब्ने ज़ियाद बदबख्त जो है वो इमाम पाक की चेहरा मुबारक की तौहीन कर रहा है, वो आपकी ज़बान मुबारक के ऊपर छड़ी लगाता है, वो आपके होंठों के ऊपर छड़ी लगाता है, आपकी नाक मुबारक के अंदर छड़ी को वो दाखिल करता है, आपकी पेशानी मुबारक को अज़ियत दे रहा है। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम, जो मैंने पहले अर्ज़ किया, बुढ़ापे की हालत में थे, तो इन्होंने कहा, ऐ बदबख्त, इस छड़ी को, इस स्टिक को पीछे कर। मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि वो इस चेहरे का, इस गले का, इस पेशानी का, इस चेहरे को चूमा करते थे, बोसा लिया करते थे। जब उन्होंने अपने इश्क में, अपनी मोहब्बत में ये बात कही, तो इब्ने ज़ियाद बदबख्त अपनी ताकत, अपने नशे में मुब्तला था। उसने कहा कि ऐ बूढ़े, यहाँ से निकल जा, अगर तू बूढ़ा ना होता तो मैं तुझे कत्ल करवा देता। रवायत में आता है कि उम्दतुल कारी के अंदर ये रवायत मौजूद है, और दीगर और किताबों के अंदर मौजूद है कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम वहाँ से उठते हैं और गुस्से की हालत में वहाँ से निकलते हैं। तो रास्ते में उन्होंने कहा कि ऐ अरब के तमाम कबाइल वालों, तुम सुन लो, आज के बाद ग़ुलामी तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दी गई है। ख़वातीन हज़रात, ये वाक़या वो वाक़या है जिससे हमें नसीहत पकड़नी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शायद इस सानिया की वजह से, इस जुल्म की वजह से उम्मत आज तक तकसीम है। तो हमें हुसैन जोड़ सकता है, इश्क़ रसूल जोड़ सकता है। और ख़वातीन हज़रात, आज हमारा जो पैनल है बहुत ही खूबसूरत पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत पीर ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान कमर कादिर साहब, आप आस्ताना आलिया कादरिया मानी शरीफ डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर बहुत बड़ी खानका है, दरगाह है, वहाँ के सजादा नशीन हैं, माशाल्लाह आलिम हैं, फ़ाज़िल हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, और बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं। इनके साथ मौजूद हैं अल्लामा हैदर अली नजवी साहब, नजफ़ के अंदर माशाल्लाह स्टडी हासिल कर रहे हैं, आजकल मुहर्रम की वजह से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं। और इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवैस रज़ा साबरी साहब। हम तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। और गुफ्तगू का जो आगाज़ है, मैं हैदर साहब से कहूँगा कि वो आज के मौजू के हवाले से बात करें, और हज़रत ज़ैनब और दीगर जो इस वार के अंदर थे, जंग के अंदर लोग इन्वाल्व थे, उनको जो इमाम पाक के साथ थे, उनकी शान में अल्फाज कहें, जो इमाम पाक के मुखालफ थे उनके ऊपर लानत करें। ख़वातीन हज़रात, जी पीर साहब। मैं यही कहना चाहता हूँ, जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने कुछ भी नहीं बचाया, सब कुछ मौला हुसैन पे जो अपने पास था ना, औलाद से बढ़कर क्या होता है, वो भी मौला हुसैन पर कुर्बान कर दी। और उस बीबी के खुदा की तौहीद और तवक्कुल बर खुदा और तौहीद का ऐसा कमाल दर्स दिया करबला के अंदर, जब दोनों बेटे मौला हुसैन पे कुर्बान कर दिए ना। कुर्बान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आसमान की तरफ हाथ उठा के बीबी कहती है, परवरदिगारा, मेरी इस कलील से कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यानी ये देखें खुदा, यानी ये खुदा मनवाने आए थे, इस्लाम बचाने आए थे।
میں کہتا ہوں مولا حسین نے فقط ایک دو حکم کو نہیں بچایا، مولا حسین نے زندگی گزارنے کے دستور بتائے ہیں، پورا نظام حیات بچایا ہے، لوگوں کو زندگی گزارنے کے سلیقے سکھائے ہیں حسین نے۔ یہ ابھی لوگوں قبلہ کے صاحب ایمان بھی- بچائے، لوگوں کے سجدے بچائے، شریعت کو ابھی بچایا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے، یا قبلہ صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے، یہ کیوں رو رہے ہیں ہم؟ رو اس لیے رہے ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کیا کبھی کسی نبی کی اولاد کے ساتھ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک رسالت مآب کو چھوڑ کے کیا کسی نبی کی اولاد پر ایسے ظلم و ستم ہوئے ہیں؟ اچھا پھر ظلم و ستم یہ تھی، آپ بندوں کو قتل کر دیتے، جنگ ہوتی ہے بندوں کے ساتھ، بندوں کو قتل کیا سمجھ میں آتی ہے، آپ نے ان ننھے مستورات بچے۔ کو در بدر پھرایا، اور جن کے دن کے اجالے میں جو نانا کی قبر پہ نہیں جاتی تھی، تم نے ان کی توہین کی۔ اللہ تم نے اب میرے ساتھ اگر میں بازار میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ میری محرم ہو، میری بیٹی ہو، میری بیوی ہو، میری ماں ہو، کوئی بندہ توہین کرے، میرا کیا برداشت کا عالم ہوگا۔ اسی لیے جناب سجاد کہتے رہے، ہائے میں بے غیرتوں کے مجمع میں، میں شامیوں کی بھیڑ میں اپنی پھپھی کی غربت کو دیکھتا تھا، جب عبید اللہ ابن زیاد، اللہ لعنت کرے اس کے اوپر، ہاتھ کے اشارے کر کے کہتا تھا یہ میلے لباس والی علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ واقعی بالکل حق اور سچ کر دکھایا۔ مولا حسین کے فرمان کو کہا میں اسلام بچاؤں گا، زینب آپ مجھے بچائیں گے۔ جناب پیر صاحب بات تو کیسے بڑھائیں گے آگے آپ؟ قبلہ پیر صاحب میں بس ایک جملے میں پچھلی بات مکمل کر کے اس کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت غازی عباس جو ہیں ان کو آقا حسین نے بھیجا دریائے فرات کے کنارے کے کچھ پانی لے کے آئیں، تو 4000 کا جو ہے وہ ایک لشکر جو ہے وہ ابن سعد کی قیادت میں گیا، انہوں نے پانی تو روک لیا، کچھ پانی لانے میں جو ہے وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ میں نے پہلے بات عرض کر دی، جن کی پیاس نبی کی جو ہے لعاب دہن سے بجھائی جائے انہیں فرات کے پانی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ فرات تو ان کی بلائیں لیتا تھا کہ کاش اگر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے پانی کا چشمہ ابل سکتا ہے تو حسین ابن علی اگر اشارہ کرتے تو فرات تو کیا آسمان سے پانی بھی نہیں برس سکتا اصل میں یہ اختیاری پیاس تھی، مجبوری والی پیاس نہیں تھی، اختیار کی تھی۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں سارے اسباب ہونے کے باوجود وہ حسین جو معجزے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی انہوں نے معجزے کا استعمال نہیں کیا جس طرح ایک عام انسان جنگ کرتا ہے ان اصولوں کے سیدنا مطابق۔ حسین علیہ السلام کی یہ کرامت ہے، چونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے انبیاء کرام کے جو ہیں وہ معجزات ہوتے ہیں، اولیاء کرام کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ اب میں سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک شعر کے ساتھ کہ حسین کی لاشِ بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی ہے، جو تیرے مقتل میں بچ گیا تھا وہ میری ردا کام کرے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب امام علی مقام امام حسین کربلا میں موجود ہیں تو سیدہ زینب خیمے سے بلاتی ہیں، جب میرا امام جو ہے امام علی اکبر کی تیاری فرماتے ہیں تو فرماتی ہیں حسین کو ایک دفعہ بلاؤ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سیدہ زینب کے پاس خیمے میں جاتی ہیں، دونوں ننھے شہزادوں کو تیار کر رکھا، کچھ باتیں حضرت نے بیان کر دیں تو کہتی ہیں حسین یہ دونوں بیٹے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بہن زینب جب بھائی بہنوں کے گھر آتے ہیں نا وہ تو کچھ دینے آتے ہیں، میں اس کربلا کے میدان میں جہاں پانی بھی 3 دن سے بچوں کو میسر ہی، میں تجھے کیا دے سکتا ہوں؟ کہنے لگی بھائی جان بہنوں کا بھی تو حق ہوتا ہے، بہنوں کا بھی تو حق ہوتا ہے۔ فرمایا کیسے؟ عرض کرنے لگی آج آپ کو جب میدان کربلا میں دیکھا تو مجھے نانا کی حدیث یاد آ گئی، آقا نے فرمایا تھا الصدقۃ ترد البلاء، کہ جب بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوں تو صدقہ کیا جاتا ہے۔ بھائی حسین میں آج دونوں اپنے بیٹے آپ پر صدقہ کرنا چاہتی ہوں، بخدا انہیں قبول کر لیجئے۔ وہ دونوں شہزادے حضرت اون محمد جب میدان کربلا میں اترتے ہیں تو کئیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ جب ان کی شہادت ہوئی امام علی مقام جب خیمہ کی طرف تشریف لے گئے، دیکھا کہ سیدہ زینب پاک سر جھکا کے مصلی پہ بیٹھی ہے تو پیچھے سے آواز دی زینب میں نے کہا تھا نا ننھے بچوں کی قربانی بڑی مشکل ہوتی ہے، اب گھبرا گئی ہو؟ فرمایا نہیں بھائی حسین، جس علی کا خون تیری رگوں میں ہے میری رگوں میں بھی اسی شیر خدا کا خون ہے، اور جس فاطمہ کے شیر تیرے جسم میں ہے میں نے بھی اسی فاطمہ کے دودھ سے خوراک لی ہے، اس نانا کی میں بھی نواسی ہوں جس کا نواسا تو ہے۔ میں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ شکر کر رہی ہوں کہ مالک تو نے میری ننھی سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لی۔ اور وہ محافظ اسیران کربلا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب میدان کربلا شام کو سارے امام علی مقام کے اصحاب اور امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے، رات کے سائے ڈلتے ہیں، اندھیری رات میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خیموں کی تلاشی لے رہی ہیں تو کہیں سے انہیں حضرت سکینہ نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔
سید زینب چونکہ جو ہے سارے قافلے کی حفاظت آپ کے ذمہ تھی، کبھی جاتی ہیں حضرت علی اکبر کے لاشے کی طرف، کبھی حضرت علی اصغر کی قبر کی طرف جاتی ہیں، بھاگتی بھاگتی امام علی مقام امام حسین کے پاس پہنچتی ہیں، دیکھتی ہیں تو ننھی سی سکینہ امام علی مقام اس کے سینے سے لپٹی ہوئی ہیں اور عرض کریے بابا حسین آج آپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ کو کامیابی اور سرخروئی ملی تو مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے، میں آپ کے بغیر رات کو کیسے سوں گی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب دن ہوا، میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جب دن ہوا میدان کربلا میں بے گور و کفن لاشیں پڑے ہیں، وہ حسین جس کو میرے آقا اپنے ہونٹوں سے بوسے دیا کرتے تھے، جن کے لیے جنت سے لباس آیا کرتے تھے، آج بے گور و کفن کا لاشا پڑا ہے۔ جو بنو سعد قبیلہ کے کچھ لوگ آتے ہیں وہ مٹی ڈالتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے پانی چھوڑ دیا گیا تھا۔ سیدہ زینب نے کربلا سے کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کے مدینہ کی طرف جو چہرہ انور کر کے 2 شعر عرض کیے، وہی عرض کر کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا محمد آہو ہاذا حسین اللہ، یا محمد آہو ہاذا حسین بالآراء، اے محمد، اے نانا جان، وہ آپ کا حسین ہے جس میں جو میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہے، مزمل بالدماء، جس نے خون کا سرخ کفن پہنا ہوا ہے، بے گور و کفن لاشا ہے، مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، بناتو کا سبایا، یا محمد آہو، اے نبی، آپ کی نواسیوں کے پردے اتار دیے گئے، چادریں اتار دی گئیں، الاللہ مشتقا۔ آج اس کربلا کے میدان میں ہم صرف اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں کہ نبی کی امت نے، کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ اللہ۔ جی اپنا حیدر صاحب، حضرت زینب کے ذمہ داریاں بڑھ گئیں، ایک تو قافلہ لٹا، اس کے بعد دیکھیے امام زین العابدین کی دیکھ بھال، ان کو لک آفٹر کرنا، کھانے کا، تربیت کا، مضبوط کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں آئیں، میں تو کمزور میرے منہ سے نکلنے لگا تھا، تو اس پہ کیا فرمائیں گے امام زین العابدین کی برکت سے جو پھر ہمیں اللہ پاک نے اہل بیت کا گھرانہ بچایا، آگے سلسلہ چلا، کیا فرمائیں گے آپ؟ میں یہاں قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی قرآن مجید نے یہ وعدہ کیا تھا کہ محمد میں آپ کی نسل کثیر کا ضامن ہوں، یعنی اور یہ واحد دنیا کا قانون ہے جو اللہ نے رسالت ماب کے اوپر بدلا ہے، ہم پر اور آپ پر یہ نہیں بدلا، آپ کی اور ہماری نسل باپ سے چلتی ہے۔ رسالت ماب فرماتے ہیں نسل میری ہوگی چلے گی صلب علی سے، نسل میری ہوگی چلے گی فاطمہ سے، بیٹی سے چلے گی فاطمہ سے۔ اب وعدہ کس نے کیا نسل کثیر کا؟ میں بہت بڑا میسج ہے یہاں کوشش کروں گا پہنچا سکوں۔ قرآن نے وعدہ کیا، انا یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہم آپ کو نسل کثیر دیں گے کوثر کی صورت میں۔ اب یہ نسل منقطع ہو رہی تھی کربلا کے اندر، اگر مولا امام زین العابدین شہید ہو جاتے تو نسل منقطع ہو جاتی۔ اس وقت جناب زینب عالیہ نے یہ احسان کیا اور قرآن کی آیت کا جو وعدہ تھا اس نے پورا ہونا تھا۔ جب خیام کو آگ لگ گئی، راوی کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بی بی ہے برقے میں لپٹی ہوئی ایک وجود ہے، وہ خیمے کے قریب جاتی ہیں، جلتے ہوئے خیموں کے قریب۔ واقعہ بہت جاندار ہے، میں چاہتا ہوں کہ بریک کے فوری بعد میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ خواتین حضرات یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا۔ خواتین حضرات بریک کے بعد خوش آمدید۔ بہت ہی اچھی بات ہو رہی تھی، بڑے لیول پہ جا چکا ہے پروگرام، جو اس کی روحانی کیفیت ہے، تو میں ڈائریکٹ دوبارہ علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں، ان سے سوال کرتا ہوں، اور جو بات آپ کر رہے تھے اس کو وہیں شروع کریں۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے ایک بی بی برقے میں ملبوس ہے، وہ خیموں کو جب آگ لگ گئی ہے نا، خیمے کے قریب جاتی ہیں پھر واپس آ جاتی ہیں۔ میں نے کہا جلتی آگ میں اس طرح تو کوئی نہیں جاتا، پتہ نہیں اس بی بی کا کون سا قیمتی سامان رہ گیا کہ
کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا، ایک بی بی ہے اپنے کاندھوں کے اوپر اس نے ایک جوان کو اٹھایا ہوا ہے، 24 سال کے ضعیف کو اٹھایا ہوا ہے اور اٹھا کے باہر لا رہی ہے، اور بار بار مولا حسین کے لاشے کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں حسین میں تیرا سجاد بچا لائی۔ قرآن نے کیا کہا تھا کہ ہم نسل کثیر کے ضامن ہیں، وہ نسل کثیر منقطع ہو جاتی، جناب زینب عالیہ نے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کو بچایا۔ میں یہاں پہ ایک پوائنٹ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو وقت کا امام ہوتا ہے نا، وقت کا امام، رشتے میں جناب زینب عالیہ بڑی تھی، مولا امام زین العابدین کی پھوپھی تھی، لیکن وقت کے امام کے اختیارات، وقت کے امام کی پاور، وقت کے امام کو جو اللہ تعالیٰ نے برکات اور صلاحیت عطا کی ہوئی ہیں، اس کے حکم کی اطاعت جناب زینب عالیہ پہ بھی واجب تھی۔ اب جب خیام کو آگ لگ گئی ہے نا، علی کی علی بیٹی مسئلہ جانتی تھی، لیکن وقت کے امام کی عظمت بتائی، کہا سجاد بیٹا آپ وقت کے امام ہیں، بتائیں ہم نے خیموں میں رہنا ہے یا باہر جانا ہے؟ تو کہا نہیں پھوپھی اماں آپ نے باہر جانا ہے۔ یہاں جناب زینب عالیہ کا ایک جملہ ہے، کہتی کاش سجاد کہہ دیتا کہ پھوپھی اماں آپ خیموں میں جل جائیں، میں زینب خیموں میں جل جاتی، میرا پردہ نہ چھنتا، میں خیموں سے باہر نہ جاتی۔ اور جہاں تک آپ نے قبلہ بات کی ہے ذمہ داریوں کی، اب جناب زینب عالیہ اور امام زین العابدین کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ اب جب 11 محرم کو آپ انداز چیک کریں، جب بی بی چلی تھی نا 29 شب کو، رجب کو جب مدینہ چھوڑا تھا، اس وقت جب جناب زینب عالیہ اپنی سواری پہ سوار ہونے لگی تھی نا، کہیں سے جناب قاسم آ جاتے تھے، کہیں سے جناب محمد آ جاتے تھے، کہیں سے شہزادہ علی اکبر آ جاتے تھے اور کہتے تھے آپ ہمارے ہاتھوں پہ اپنے قدم رکھیں اور سوار ہو جائیں۔ ایک وہ موقع تھا، 11 محرم کا دن ساری دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ صابری صاحب، بہت روحانی کیفیت ہے اس وقت پورے جوبن پہ، میں چاہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت میرے ٹرانسمیشن ہے، کوئی اہل بیت کی شان میں کلام ہو جائے۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سی ماں ہے۔ عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے، عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے، پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد، پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد، کوئی نبی نہیں دربار شام میں کا زینب نے سن یزید، دربار شام میں
ڈرتے نہیں ہیں ہم تو کسی سے خدا کے بعد ڈرتے نہیں ہیں ہم ایسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے سبحان اللہ، بعد ایسی نماز پھر نہ ماشاءاللہ۔ ہوئی کربلا کے بعد قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کربلا کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی نبی نہیں جزاک اللہ۔ جی قبلہ تقبل پیر اللہ صاحب سعیکم۔ کیا فرمائیں گے؟ آج کیا موضوع آپ کے سامنے ہے؟ واقعہ کربلا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن مذمت کرنے کا جو جنون ہے، جو شوق ہے، جو ایک ذوق ہمارے اندر ہے عشق رسول کی بنیاد پر، وہ ختم نہیں ہوتا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ قبلہ آج کا چونکہ ٹاپک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے، میں اسی سے ریلیٹڈ بات کر کے اس کا میسیج دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ قافلہ کربلا کا دمشق کی طرف چلا تو آج کل روڈز پر جو ہم سفر کرتے ہیں تقریباً 600 مائل سفر بنتا ہے، 600 مائلز، صحیح۔ اور وہ پھر گھما کے لے گئے تھے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وہ 800 مائلز اس قافلے کو گھما کے لے گئے تاکہ راستے میں انہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی کچے پرابلم اور راستے، کوئی مسئلہ نہ پہاڑی ہو، علاقہ، پہاڑی کھاریت۔ علاقہ، اور پھر اس حال میں نبی کی شہزادیاں کہ انہیں ننگے اونٹوں کی پالانوں پہ باندھا گیا اور یہ سارا سفر کروایا گیا۔ راستے میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب دمشق کے بازار میں یہ قافلہ پہنچا نا تو دمشق کے بازار میں لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، اور یزید نے یزید بچ کیسے سکتا ہے اس واقعہ سے؟ یزید نے اعلان کروا رکھا تھا کہ آج امیر المؤمنین یزید کو کچھ باغیوں پر فتح نصیب ہوئی اور اس کا جشن منایا جا رہا ہے۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمر صحابی تھے، وہ تجارت کے لیے شام آئے ہوئے تھے، تو وہ دیکھنے لگے کہ آج تمہارا کوئی عید کا دن ہے جس طرح تم منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، یزید نے اعلان کیا آج عید کا دن ہے۔ تو وہ قافلہ جب گزرنے لگا تو اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کچھ سامان بھیجا، کچھ کھجوریں نے، کچھ دودھ تھی، اپنی لونڈی کو بھیجا کہ جیسے بھی ہیں مسافر تو ہیں، ان کو جا کے پیش کیا جائے۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سیدہ زینب کو جب پیش کیا گیا تو فرمانے لگیں کہ اس جور و بربریت کے دور میں کون ہے جس نے آج بھی ہمیں یاد کیا؟ اس لونڈی نے کہا کہ میری ایک مالکہ ہے، اس نے کہا ہے مجھے بھیجا ہے۔ فرمایا اس مالکہ کو نیچے بلا کے لاؤ۔ جب وہ عورت نیچے آئی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کیا؟ پہلے خوفناک قیامت کا منظر ہم دیکھ چکے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو اپنی مالکہ کی ایک وصیت تھی، زندگی میں جب بھی مسافر مل جائیں ان کی خدمت ضرور کرنا۔ اس نے کہا پوچھا سیدہ زینب نے تیری مالکہ کون تھی؟ کہنے لگی میں اپنی مالکہ کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتی، میں شام کے بازاروں میں اپنی جو ہے مالکہ کا نام اس طرح ہوں۔ کہنے لگی پھر بتا تو صحیح۔ کہنے لگی میری مالکہ سیدہ کونین امام الانبیاء کی شہزادی فاطمہ الزہرا تھی، میں ان کے خدمت میں رہا کرتی تھی۔ تو کہنے لگی تو نے ہماری خدمت کی ہے۔ فرمایا حضرت زینب نے کچھ لینا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی بازار میں اور آپ کیا دیں گے؟ میرے لیے دعا کر دیں۔ ان کے 3 ننھے چھوٹے دو صاحبزادے تھے، ایک صاحبزادی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی تو شہادت ہو گئی، مگر حسین اور زینب کی کبھی زیارت ہو جائے۔ ہائے ہائے اللہ۔ جب بازار دمشق میں سیدہ زینب نے یہ سنا تو فرمایا وہ جو تمہاری مالکہ کی بیٹی تھی زینب، اس سے تمہاری مالکہ کو پیار بھی تھا؟ کتنا پیار کرتی تھی؟ تو حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ سیدہ پاک کو اپنی بیٹی سے اتنا پیار تھا کہ ہمیشہ گود میں لیتی تھی، رونے نہیں دیتی تھی، اور جب کبھی سیدہ پاک کی وہ بیٹی روتی تھی تو فرماتی تھی زینب نہ رویا کر، تیرے رونے کے دن ابھی باقی پڑے ہیں، میرے بعد تو نے بہت رونا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب یہ منظر دیکھا آسمان سے، میں کہتا ہوں پتھر کیوں نہ برسے، اس مالکہ نے
اس مالکہ جس کا نام حضرت فضہ تھا، بعد میں بتایا گیا، اس نے کہا کہ سیدہ پاک کی مجھے وصیت تھی، میں نے آپ کی خدمت کی ہے. اس نے کہا کچھ چاہتے ہوں؟ فرمانے لگیں کہ بس مجھے نہ حسین مل جائے اور حضرت زینب کی زیارت ہو جائے. کہنے لگیں آج اگر حسین تیرے سامنے آ جائے، کافی عرصہ ہو گیا تو نے دیکھا نہیں، آج پہچان لے گی؟ فرمایا ہاں پہچان لوں. کہنے لگیں وہ نیزے میں سر حسین ہے، جا کے ذرا دیکھ، قریب ہوئی تو دیکھا یہ تو نواز رسول کا سر تھا. فرمایا حسین کو دیکھ لیا، اب پلٹ لیا، زینب بھی دکھا دوں. فرماتی میرے قریب ہو، ذرا دیکھ، میرے چہرے میں تنویر زہرا نظر آتی ہے. اللہ. یہ زینب وہ تھیں جو شکل و شبہات میں خدیجۃ الکبریٰ تھیں، جو شرم و حیا میں فاطمۃ الزہرا تھیں، جو علم اور دانش میں علی المرتضیٰ تھیں، جو اپنے حلم اور بردباری میں حسن مرتضیٰ تھیں، اور جو قربانی میں اور ایثار میں اور شجاعت و بہادری میں حسین شہید کربلا تھیں، جن کے چہرہ انور پر حیدری جلال اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عیاں تھا. اسی لیے تو سارا صحرا کربلا کا سیدہ زینب سر سجا. اللہ اکبر. جی علامہ صاحب، سیدہ زینب کا جو خطاب تھا، جو خطبہ تھا، اس کیا کچھ حصہ بہت پیارا ہمیں آپ نے سوال کیا، لیکن یہ پروگرام کے اس وقت میں اس دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے وہ بیان ہو سکے، لیکن میں مختصر خطبے کے اقتباسات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ جناب زینب عالیہ نے جب دیکھا نا کہ یزید اب لوگوں کو، وہ تو اپنی طرف سے لوگوں کو تماشا ہی دکھا رہا تھا نا، وہ تو اپنے لوگوں کی ان کے سامنے توہین ہی کر رہا تھا نا. وہاں جناب زینب عالیہ کا ایک خطبہ ہے اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے. دونوں خطبوں کا خلاصہ ایک جملہ ہے. جناب سجاد یہ کہتے رہے یزید ہم کون ہے، بی بی یہی بتاتی رہی یزید تو کون ہے. اور اس خطبے کے اندر جو پہلی بات جناب زینب عالیہ نے پیش کی ہے، بی بی نے فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثنا. اہل بیت کا انداز ہے جب بھی کہیں خطبات پیش کرتے ہیں پہلے اللہ کی، پہلے توحید، پھر رسالت، پھر اپنی بات. اور اسی خطبے کے درمیان میں بی بی نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ہمیں قیدی بنا کر، ہمیں رسن بستہ کر کے تو نے خدا کے بارگاہ میں بڑی عزت پا لی ہے؟ نا، یہ تیرا بہت بڑا زعم ہے، یہ تیری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تمہیں قیدی بنا کر خدا کے نزدیک محبوب ہو جائے گا، تو ذلیل ترین. اور وہاں بی بی نے جو بھی آیات پڑھی ہیں وہ قرآن مجید کی وہ آیات ہے جو کافروں کے متعلق ہے. یعنی کیا مطلب، تو اس واقعے کے بعد کافر ہو چکے ہیں. کہا کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں مارے جا چکے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں، وہ خدا کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں. وہاں بی بی نے ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں سونے کی تحریروں سے لکھا جانا چاہیے. بی بی نے فرمایا انی لاستذخر قدرک واستعظم فرائک واستکثر توبیخک. یزید میرا دل نہیں چاہتا میں تجھ سے کلام کروں، لیکن پھر بھی اگر حالات ایسے بن چکے ہیں تجھ جیسے بدبخت سے مجھے کلام کرنا پڑ گئی تو یاد رکھنا تو میری نظر میں اتنا پست ہے، میں تیری توہین کرنا اپنی توہین سمجھتی ہوں. پھر میں نے ایک جملہ اپنے پچھلے جو بریک میں نے کہا کہ میں حسین زینب آپ حسین بچائیں گی، وہ کیسے بچایا؟ یہیں پہ بی بی نے عزاداری امام مظلوم کربلا کی بنیاد رکھی. بی بی نے فرمایا قد قیدک سایکا ناصب جہدکا لا تمہو ذکرنا ولا تمیت ویانا ولا تدرک امدنا لا ترحز عنکا آرہا رعیکا الا فند ایامکا الا بدد جمعکا الا بدد یوم یناد المنادی الا لعنت اللہ علی الکاذبین علی الظالمین. بی بی نے فرمایا یزید سن، اب یہ کیسے حسین بچایا جا رہا ہے دربار کے اندر، وقت کی طاغوتی، وقت کے ظالم، وقت کے شیطان کے دربار کے اندر حسینیت کی بنیاد کیسے جناب زینب عالیہ رکھ رہی ہیں. کہا تو جتنی شیطانی چالیں چلنا چاہتی ہے چل لے، لا تمہو ذکرنا تو ہمارے ذکر کو نہ مٹا سکے گا. اس نے کہا کوئی وحی نہیں آئی. بی بی نے اس کا بھی جواب دیا لا تمیت ویانا تو وحیوں والے دین کو نہ مٹا سکے گا. کہا جو تو نے حسین کو قتل کر کے اپنے دامن پہ جو دھبا لگایا ہے نا، لا ترحز عنکا آرو، یہ کبھی بھی تو دھو نہیں سکے گا. اور یزید یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا ظالمین پہ اللہ کی لعنت ہوگی اور تو وقت کا بہت بڑا ظالم ہے. یہاں پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، حسین اتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا سخی ہے، کسی کو بھی خالی نہیں بھیجا. حسین کرامتوں کی انتہا ہے، حسین سخاوتوں کی انتہا ہے. یزید کا تقاضا کیا تھا؟ کہتا ہے بیت ہو یا سر، یہی تھا تقاضا یزید کا. بیت ہو یا سر، یہی تھا تقاضا یزید کا. اس در سے تو کوئی بھی سوال ہی نہیں گیا، بیعت نہ کی حسین نے، سر دے دیا اسے. اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
خواتین حضرات، یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا ثانیہ ہے کہ اس کے اوپر رونا بھی ثواب ہے، آنسو بہانا میرے نبی کی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ درس دیں اور امام حسین کی، اہل بیت کی محبت دیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے صحابہ کی تکریم کرنی ہے۔ ایمان بہت نازک چیز ہے۔ دنیا میں جب بندہ آتا ہے تو سب سے بڑا جو بندے کے پاس ایک سرمایہ ہے وہ ایمان ہے، تو اس لیے جو توازن ہے وہ نہیں بگڑنا چاہیے۔ جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آخری بریک میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور بہت لمبا پروگرام، بہت بڑی گفتگو، بہت مزہ آ رہا ہے اور سکون مل رہا ہے، راحت مل رہی ہے۔ خواتین حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ ہم امام پاک کی یاد میں بیٹھے ہیں، اور امام پاک کے ساتھ جن صحابہ نے اپنی جانیں پیش کی ان کو اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ایک ایک جو وہاں انسان تھا وہ قیمتی تھا، اور روایات پہ ملتا ہے کئی ایسے دور دراز علاقے گزرے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جو کپڑے تھے وہ خون سے لت پت ہو گئے، نشان لگ گئے، اور وہ نشان کتنا عرصہ ختم نہیں ہوئے کپڑے دھونے کے بعد۔ بعض ایسے واقعات ہمیں کتابوں سے ملتے ہیں کہ دیواروں کے اوپر جو خون تھا وہ لگ گیا، اور کئی فقہا نے یہاں تک لکھا کہ وہ داغ جو تھے وہ دھلتے نہیں تھے، صاف نہیں ہوتے تھے، اور جو سورج تھا وہ سیاہ ہو گیا، اور دن کے وقت جن کی تاریکی جو تھی وہ چھا گئی۔ یہ آسمان بھی اس دن رویا ہے، چرند پرند روئے ہیں، درخت روئے ہیں، اللہ کی جو بھی مخلوق ہے، اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ساری اس ظلم کے اوپر، اس بربریت کے اوپر ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں امام حسین کی شہادت سے سبق لینا ہے، اور کوئی بھی فاسق فاجر جب آپ کے اوپر کوئی آج بھی بات مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنا سر جھکانا نہیں۔ یہ بھی امام حسین کا تذکرہ کر لینا آسان ہے، لیکن ان کی سیرت کو اپنانا یہ اس وقت سب سے بڑی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ جی پیر صاحب، آخر میں کیا فرمائیں گے؟ میں آخر میں بس 2 منٹ میں اپنی عادت لگوانا چاہتا ہوں۔ قبلہ پیر صاحب، جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ یزید اور امام علی مقام کی جو لڑائی تھی، اس میں ایک جملہ عرض کر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قاتل کے سامنے جب مقتول کا سر لایا جائے تو مقتول کی پیشانی تو کشادہ ہو سکتی ہے، مگر قاتل کے قتل کا داغ اور دھبہ جو ہے وہ اس کے چہرے سے کبھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کے لیے کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے پہلے جب انکار کیا تو یزید کو یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا عبداللہ بن زبیر کی بیعت سے، تو اس نے پیغام بھیجا کہ شاید میری وجہ سے عبداللہ بن عباس نے انکار کر دیا ہے، تو بڑا اس نے کوئی پولائٹ سے الفاظ بھیجے اور ہمارے خاندان کو آپ جانتے ہیں اور یوں ہیں یہاں، جو بھی اس نے لکھا اور بکواس کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں حسین ابن علی کا خون بھول گیا ہوں؟ میں شہدائے کربلا کا خون بھول چکا ہوں، جنہیں تو نے مدینے سے نکالا، پھر مکہ سے نکالا، پھر عراق میں رہنے دیا، پھر ظلم اور بربریت کے ساتھ جنہیں ذبح کر دیا کربلا کے میدان میں۔ اور پھر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 3 سال جو یزید کا دور تھا وہ منحوس ترین دور تھا۔ فرماتے ہیں پہلے سال اس نے شہدائے کربلا کے سر کاٹے، دوسرے سال مدینہ المنورہ پر حملہ کیا، تیسرے سال مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کی، اور پھر دیکھی اس کے بیٹے، خود اس کے بیٹے کا بیان ہے، ابن اسیر نے نقل کیا، اس نے کہا کہ میرے باپ کے ماتھے سے، اس کی پیشانی سے یہ جو ہے داغ کبھی نہیں ہٹ سکتا کہ اس نے بنو ہاشم کا خون کیا، رسول کائنات کے نواسوں کو قتل کیا، پھر مدینہ المنورہ پر حملہ کیا، اور پھر رب ذوالجلال کے گھر کے جو ہے اس نے غلاف کو جلایا، اور اس طرح ظلم اور بربریت کا ساتھ ہی جو 3 سال دور گزارا، ہم اس سے شرمندہ ہیں۔ اور پھر اس اپنے باپ کی جو تھی صدارت کہہ لیں یا ذمہ داری کہہ لیں، جو بادشاہ جو تختہ تھا اس سے الگ تو اس نے ٹھوکر مار دی۔ اللہ اکبر۔ ہم اس لیے تو
اس صاحبزادے کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جی جناب یزید کے بیٹا جو یزید بدبخت کا بیٹا جو جناب معاویہ بے تھے۔ شک بالکل جی جی بالکل اسی جو یزید کے خلاف ہے ہمارے وہ قریب ہے جی، بالکل جو نہیں ان کا بڑا مقام ہے، روایات میں ایک بات ملتا ہے ایڈ کر انہوں نے دوں۔ دیکھیے جی، پھر سب کہتے ہیں یزید کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں اکثر لوگ، کہتے ہیں کہ یزید نے ڈائریکٹلی حکم نہیں دیا تھا۔ اگر حکم نہیں دیا تھا یزید نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر بن سعید بن عاص کو اس نے پیغام دے کر جو ہے ابن زیاد کی طرف بھیجا تھا، اور پیغام یہ بھیجا تھا کہ اگر حسین ابن علی کو اشارتاً کوڈ میں بھیجا تھا، اگر میرا کام کر دیا تو یا تجھے آزاد کر دیا جائے گا، اور اگر کام نہ کر سکا تو غلاموں جیسا سلوک کیا جائے گا جیسے غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر ابن زیاد کا یہ میسج، اس نے یہ میسج اور یہ اعلان بھی اس کا کیا کہ میں یزید کی طرف سے مجبور تھا، اگر میں امام علی مقام کا قتل نہ کرتا تو مجھے قتل کر دیا جاتا۔ پھر دیکھیں یزید نے اگر یہ سب جو ہے کردار اگر یزید کے کہنے پہ نہیں ہوئے تو ابن زیاد کو کوئی تھوڑی سی بھی سزا ملی ہے، عمر ابن سعد کو تھوڑی سی بھی سزا ملی ہے، شمر کو تھوڑی سی بھی سزا ملی ہے، خولی کو تھوڑی سی بھی سزا ملی ہے۔ بتائیے اگر اس نے یہاں تو اسلام تو یہ کہتا ہے اور رسول کائنات کا یہ فرمان ہے کہ مدینہ کے درخت کا کوئی پتا بھی کاٹے تو اسے دوزخ کی آگ میں اس طرح پگھلایا جائے گا جس طرح نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ یزید نے اتنا بھی نہ کہا اور خوش ہوتا رہا اور امام علی مقام کے دہن مبارک پر چھڑی مارتا رہا، حرمت والے مہینے میں چھڑی مارتا رہا۔ حضور کے معمر صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار یزید میں تھے، فرمایا بدبخت لعین جہاں تو چھڑی مارتا ہے میں نے رسول کائنات کو کئی بار ان لبوں کو چومتے دیکھا تھا۔ اللہ جی علامہ صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ آخر میں یہی کہوں گا کہ کربلا زندگی گزارنے کے دستور فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیارا منشور دیا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ ہر بندہ چاہتا ہے جب تک میں دنیا پہ رہوں، ہدایت پہ رہوں، جب مر جاؤں مجھے نجات مل جائے۔ کہا وہ نجات بھی حسین کے دروازے سے ملے گی، ہدایت بھی حسین کے دروازے سے ملے گی۔ ان ائمہ کے فرامین اگرچہ مخاطب ایک شخص ہوتا ہے لیکن وہ پیغام ہر کسی کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن مولا امام مظلوم کربلا کے اس واقعے نے، اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بعض اوقات یہ سننے میں ملتا ہے جی دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ بالکل یہ حق و باطل کا معرکہ تھا جس میں حق بلندی کی طرف چلا گیا اور جو باطل تھا وہ نگوں ہو گیا۔ اور اس یزید کا ایسا حال کر والا تھا، دیا، ایک رحمان والا تھا، ایک رحمان والے تھے ایک شیطان والے تھے، اور یزید کا ایسا حشر کر کے رکھ دیا جناب زینب عالیہ اور امام زین العابدین کے خطبے نے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے نا تو دوران خطبہ اس نے مؤذن کو کھڑا کیا جبکہ اس وقت اذان کا وقت نہیں تھا۔ جب مؤذن اس جملے پہ پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس وقت امام زین العابدین کہتے ہیں یزید بتا یہ جس کا نام فضا میں گونج رہا ہے یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اور یزیدیت کا وہ حشر کر دیا۔ شاعر نے بڑا پیارا، اسی پہ اختتام کرتا ہوں، شاعر نے بڑا پیارا اس بات کو واضح کیا کہ کیا یزید کا حال کیا۔ بی بی فرماتی ہے تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، کر دوں گی قلم مفتی کاذب کے قلم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں حسین کے پرچم کو۔ آج اگر دیکھنا ہو کون جیتا تو کون ہارا، آپ کے سامنے ہے، آپ کی جو ٹی وی کی سکرین ہے اس کے اوپر کیا چل رہا ہے؟ بادشاہ است حسین، شاہ است حسین۔ کیا یہ جملہ نہیں بتاتا حسین جیت گیا یزید ہار گیا؟ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد۔ جی پیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ قبلہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شخصیت کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے سیرت و کردار اور فکر کی۔ آپ دیکھیں 1400 سال بیت گئے، امام حسین کی فکر آج بھی زندہ ہے، امام علی مقام کا کردار آج بھی زندہ ہے، امام علی مقام کی قربانی آج بھی زندہ ہے۔ ذرا کوئی حوصلہ کر کے بتائے تو صحیح، سادات ساری کائنات میں حسین کی اولاد نظر آتے ہیں، کوئی ہمت کرے نہ بتائے کہ میں یزید کی اولاد سے ہوں، اتنی تو کوئی ہمت کر کے بتا دیں۔ بہت اعلیٰ۔ پیر صاحب آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ جو ہم مٹن کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، کتنی اس کی تعداد روز کھائی جاتی ہے، اور جو بکری ہے وہ کتنے بچے دیتی ہے؟ بہت تھوڑے بچے دیتی ہے، لیکن روز مٹن کھایا جاتا ہے اور اللہ نے حلال کے اندر برکت رکھی ہے۔ دوسری طرف جو دوسری مخلوق کتا جس کو کہتے ہیں وہ 12 بچے 6 بچے بھی ہوتے ہیں لیکن ریوڑ نہیں ملتے کتوں کے۔ اور آج بھی دیکھیں ہمیں جو بکرے ہیں
ان کے ریورڈ ملتے ہیں، جو حلال ہے، جو طیب ہے. تو اللہ پاک نے حلال کے اندر برکت بڑی رکھی ہے، کہنے کی بلا. اور حرام جو چیز ہوتی ہے وہ بظاہر زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت تھوڑے نظر آتے ہیں. بکرے کو لوگ دیکھ کے، حلال چیز کو لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور کتے کو دیکھ کے لوگ بندے کو کراہت آتی ہے. تو یہ ایک تفریق ہے. یہ حلال معاملہ تھا، شیطان کا اور رحمان کا معاملہ تھا، حق اور سچ کی ساری بات تھی. میں آخر میں صابری صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہمیں کلام سنائیں، اور انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی. کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی. اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی. کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر کی مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی،
کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ تقبل اللہ برادر، بہت اعلیٰ، زندہ باد، بہت سلامت شکریہ، بڑی بہت اعلیٰ۔ مہربانی، محبت آپ کی۔ کوئی